नाज तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, सड़कों पे आने की बात हो रही है, डेट्स पर डेट तब्दील हो रही है, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या? और वजीर आजम ने एक बार फिर कह दिया है कि वो एनआरओ तो नहीं देंगे। तो फिर हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बज़द है कि ये हुकूमत घर जा रही है या इस्तीफे दे देगी या पीछे से जो इनका हाथ इनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो पीछे हट जाएगा? ये तमाम तर दावे क्यों हो रहे हैं? लेकिन शेख रशीद साहब ने हाल ही में एक बात की है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कयास आराइयां हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है अपनी कही हुई बात से। सुनते हैं जी शेख रशीद अहमद साहब इसकी वजह क्या जानते हैं। फजलुर रहमान साहब किन बच्चों के घेरे में आ गए? अच्छे बड़े समझदार हो और मुझे खुशी है, देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म, जमानत कंफर्म। कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। जी शेख रशीद अहमद साहब की बात में कितना वजन है, यही जानने के लिए हमने आज मदऊ किया है सईद गनी साहब को। साबिक सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हैं और ऑफ कोर्स सूबाई वजीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा शेख रशीद साहब की जो कयास आ रही है, लेट्स कट टू द चेस, ये इसमें कितनी सदाकत है? पीटीआई के तमाम लोगों की अगर आप एफर्ट्स देखें तो वो ये है कि किसी तरह से पीडीएम की जमातों में कोई निफाक हो, कोई झगड़ा हो, किसी तरह से कोई मिसट्रस्ट हो जाए क्रिएट, वो कोशिश कर रहे होते हैं। अब शेख रशीद साहब ने जो बात कही, ये तो मैं समझता हूँ कि जिन जजेस ने जमानत दी है ये उनके ऊपर एलिगेशन है समाओ कि आप तौहीन अदालत आप समझते हैं उसके ज़मरे में आता है? जजेस इसको तौहीन अदालत में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर किसी कोर्ट ने बेल दी ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स और ऑलरेडी वो बेल पे हैं, उसको उन्होंने कंफर्म किया है, तो उस पर अगर कोई मिनिस्टर ये कहे कि जी बड़े स्मार्ट खेलें और फिर उसके नतीजे में ये बेल हुई है, तो इट मीन्स कि शायद जजेस भी किसी से इंस्ट्रक्शन लेके बेल देते हैं। लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट में यही कहा जाएगा कि मियां साहब के साथ भी तो यही हुआ था ना कि उनकी प्लेटलेट काउंट कम था, वो बीमार थे, फिर चले गए, फिर वापस नहीं आए, तो इस तरह से ये भी इस तरह फ्रेमवर्क में हो सकता है। मियां साहब का तो जो केस है उसमें भी इनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स थे, इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, हर आदमी कह रहा था। अब अगर वो कह रहे हैं कि सारा ही मैनिपुलेटेड था तो उसका मतलब वो हेल्थ मिनिस्टर भी मिली हुई थी, वो जो शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो भी मिले हुए थे, बाकी जितने सबसे मिले हुए थे। फिर वही बात कि फाइनली आप जजेस के ऊपर डाल रहे हैं कि जजेस ने ये, तो डील नहीं हुई। देखिए डील हो नहीं सकती है। देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियरली कहता हूं कि जो इस वक्त स्ट्रगल पीडीएम कर रही है एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल थी, सारी जिंदगी हमने की है, सेक्रीफाइसेस तो हमने किए इसी लड़ाई के लिए, इसके नतीजे हमने दिए। आज बड़ी अजीब बात है कि वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो डील कर लेंगे। पीपल्स पार्टी पीडीएम की फाउंडर है, ठीक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसके नतीजे में पीडीएम जन्म लेती है। सही। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जी जमातें इकट्ठी नहीं होगी, फिर ये कहा था कि इत्तेफाक नहीं होगा, फिर ये कहा था कि नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे, वो जो कि सच हुआ। ये सेनेट इलेक्शन में हिस्सा बनेंगे, ये भी सच हुआ। और ये इलेक्शन में नहीं, हाँ, वो जो तर्जुमान कह रहे थे आप लोगों ने मेहनत बड़ी की अपनी बात सच करने की। मुझे एक बात बताइए कि ये कब कहा था कि इस तारीख को इस्तीफे दे देंगे, ये कब कहा है? लेकिन वो जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो तो लग रहा था ना कि देखे ना, मगर वो ये भी तो कहा था कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दें वरना सड़कों पर। अगर आपके पास जो एक्शन प्लान पीडीएम ने दिया था अगर है आपके पास, आप कॉपी निकालिए, उसको पढ़िए। पीपल्स पार्टी ने उस एक्शन प्लान से अगर 1 इंच 1 कदम आगे पीछे किया है तो फिर हम बिल्कुल मशहूर। लेकिन ये क्यों, ये सवालिया निशान पीपल्स पार्टी पे ही क्यों लगता है कि ये डील कर लेंगे? अच्छा, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर देखा जाए तो स्टेक तमाम लोगों की डिफरेंट हैं। इस वक्त आप देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान का स्टेक डिफरेंट है, मरियम नवाज का स्टेक डिफरेंट है, और पीपल्स पार्टी क्योंकि वो जाहिर है हुकूमत में भी है, उनका वजीर आला भी है, उनका साबिक सेनेट चेयरमैन भी है, तो हमें किसी ने जबरदस्ती तो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनाया ना। अगर हमारे इतने ही स्टेक्स थे तो हम ना रहते पीडीएम में, हम ना जाते। लेकिन मुख्तलिफ स्टेक्स का मतलब मुख्तलिफ आसानियां और कुर्बानियां होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमतों को छोड़ना कोई बड़ा मसला नहीं रहा है, ठीक, चाहे वो 2002 हो। ये तो सबको पता है ना कि पीपल्स पार्टी को 2002 में भी गवर्नमेंट ऑफर हुई थी, मखदूम अमीन फहीम को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, ये तो किसी से किसी भी बात नहीं है ना, हमने नहीं बनाई। उस वक्त भी सिंध के अंदर गवर्नमेंट हमारी बन सकती थी, हमने नहीं बनाई। हमने इंतखाबात में जब ये दांदी हमें निशाना बनाया जाता रहा, इसलिए बनाया जाता रहा था कि हम कुछ शायद जो शराइत थी वो नहीं मानते थे, इसलिए हम उसका ताब का निशाना बनते थे। आज अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मुकम्मल तौर पे बहाल होनी चाहिए, हम अगर ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट खुद मुख्तार होनी चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए, तो गलत बात कौन सी है?
یہ تو اب دیکھیں سپریم کورٹ نے خود کہا نا ابھی. نہیں آپ لوگوں کی گفتگو میں تو کوئی مطلب نظر نہیں آتا. نہیں ایکشن میں بھی کچھ نہیں. پر ایکشن میں تو ہے نا. دیکھیں آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, وہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر ایکشن پلان آپ کے سامنے ہوتا نا, عدم اعتماد از پارٹ آف دی ایکشن پلان. بٹ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے 4 تاریخ کو, اس میں آپ کو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ یہ نمبرز بتائیں گے اور بتائیں گے اور کنونس کریں گے کہ آپ نمبرز دکھا سکیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں آپ کو ایک 10-11 الائنس ہے, یہ کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے نا. اگر پیپلز پارٹی کی اپنی بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے نا, اس کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک کنسنسس بنتا ہے, کسی ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, وہ پارٹی ڈیسیشن ہو جاتا ہے. سملرلی اگر اے پی ڈی ایم کے اندر مختلف جماعتیں ہیں تو ہر جماعت کا اپنا ویو پوائنٹ تو ہو سکتا ہے. اس سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو میاں نواز شریف سوچ رہا ہے وہی بلال صاحب کو سوچنا چاہیے اور وہی پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی سوچنا چاہیے. ہر شخص کی اپنی رائے ہے, اس کا ہم احترام کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اپنا جو بھی ویو پوائنٹ ہوتی ہے وہ پی ڈی ایم کے ڈفرینس آف اوپینین جو مرضی ہو جائے, فیصلہ تو پارٹی کا ایک ہوتا ہے نا. اب ظاہر ہے کیونکہ آپ تمام کرتے ہیں نا. ابھی مجھے بتائیے کہ پی ڈی ایم کا وہ کون سا فیصلہ ہے جس سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہو؟ فیصلہ ہوا پی ڈی ایم میں کہ یہ ہونا ہے, اس کے بعد ہم پیچھے ہٹے ہوں, یا پی ایم ایل این پیچھے ہٹی ہو, یا مولانا صاحب پیچھے ہٹے ہوں. نہیں مگر بات دیکھیں نا, پہلے بات یہ کی گئی کہ استعفے نہیں آئیں گے, پھر کہا گیا سینٹ انتخابات نہیں. اب سینٹ انتخابات آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کا جو میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے ڈیٹ بتائیے کہ جب کہا گیا کہ اس تاریخ کو ریزگنیشن دے دیں. 31 جنوری کا ریزگنیشن تو ہے نا سر, یہ تو کہا تھا نا 31 جنوری تک لانگ مارچ ہوگا, یہ نہیں کہا تھا. نہیں, میں بتا دوں آپ کو, بات یہ تھی کہ ریزگنیشنز پارٹی لیڈرشپ کو دینے, اور میں دے چکا ہوں, مجھ سمیت سب دے چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا ایک آدمی دے چکا ہے. شاید کسی اور جماعت کے 2-4 لوگ رہ گئے ہوں گے. ہمارے 100% ریزگنیشن پارٹی لیڈرشپ کے پاس اس ڈیٹ سے پہلے پہنچ گئے جو ڈیٹ بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی, ہم نے دے دیے. مجھے یہ بتائیے کہ کب کہا گیا تھا کہ بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ کب کہا گیا تھا؟ کہیں نہیں کہا. مجھے بتائیے کہ کس نے کہا کہ ہم سینیٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ کسی نے نہیں کہا. کوئی پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے. اب یہ تو اختراع ہے پی ٹی آئی کے ان وزراء کے ذہنوں کی جو چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو. یہ انہوں نے کہا. شیخ رشید صاحب آپ بتا دیں کہ آپ نے اباؤٹ ٹرن لیا, ذرا شیخ رشید صاحب کو سن لیتے ہیں. آج رات پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں, لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا, یاد رکھے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے اور کس حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے؟ اس حکومت کا وزیر جس کے لیڈر نے خود لوگوں کو کہا کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس کریں, اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. اس نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہ دیں. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے یوٹیلیٹی بلز آپ پے نہ کریں. جلائے گئے, کہا کہ مت پے کریں نا. انہوں نے کہا یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے, اور یہ غداری ہے آئین کے مطابق. یہ عمران خان صاحب نے کی ہے اور لوگوں کو اکسایا ہے. آج ان کا وزیر کھڑے ہو کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا تو چھوڑوں گا نہیں. صحیح. انہوں نے بڑی کوشش کی, ملتان میں بھی کر کے دیکھ لی انہوں نے, گرفتاریاں بھی کی, وہاں پانی بھی چھوڑ دیا, گراؤنڈ بھی بند کر دیا, کنٹینرز لگا دیے, کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. پورے ملک سے آنے والی سڑکیں انہوں نے بند کر دی, کسی کو پہنچنے نہیں دیا. یہ لاہور میں بھی کیا, یہ گجرانوالہ میں بھی کیا, ہر جگہ انہوں نے کیا. لیکن لوگ پہنچے اور ایونٹس ہوئے, اور وہ صرف ایک شہر کے ایونٹس تھے. یہ جب چلیں آپ ملتان کا ذکر چھیڑ ہی دیا تو یہ بتا دیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ایک سینٹ میں آ سکتے ہیں, اسلام آباد سے ان کو چوز کیا جا سکتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے علم میں یہ بات نہیں, یہ کنسیڈر نہیں ہو رہا میرے علم میں. اچھا یہ آپ کے علم میں ہے کہ رحمان ملک صاحب پر تول رہے ہیں پی ٹی آئی میں جانے کے لیے؟ نہیں, مجھے لگتا نہیں. ویسے آپ کو نہیں لگتا یہ خبر غلط ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ رحمان ملک صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے جائیں گے. لیکن آپ کو کیا یہ علم ہے کہ انہوں نے وہاں سے رابطے شروع کر دیے ہیں؟ نہیں, میرے علم میں نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے. وہ نہیں لگتا تو ہمیں چند صاحب کے ساتھ بھی نہیں تھا, فردوس عاشق عوان صاحبہ کے ساتھ بھی نہیں تھا, لیکن شاید ان کا جو حشر وہاں ہو رہا ہے نا, تو شاید کوئی عزت آدمی جائے گا نہیں وہاں. چلے ٹھیک ہے, یہاں پر ایک لیتے ہیں وقفہ جی, اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ڈائجسٹ دیٹ. واپس آتے تو مزید بات کریں گے عدم اعتماد کے ووٹ کے نمبرز ہیں کہ نہیں. اس بریک
اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ہی کرسپ بات کرتے ہیں سعید غنی صاحب. تھینک یو پلیزر فار ہیونگ یو آن دا شو. ہمیں جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اچھا, مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہم بلاول بھٹو سے کہیں گے کہ وہ نمبرز دکھائیں کہ کیسے تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ذکر کیا گیا کہ 25 یا 30 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں جو کراس اوور کرنا چاہتے ہیں اور جو ناخوش ہیں. تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈز کا بھی معاملہ چل رہا ہے یہ بھی, اور کیا 30 ہے لوگ؟ دیکھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سیکرٹ تو ہوتا نہیں ہے. صحیح. تو اس میں تو شو آف ہینڈز کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ ڈویژن سے ہوتا ہے نا, اس میں کچھ رائٹ چلے جاتے ہیں کچھ لیفٹ چلے جاتے ہیں, تو وہ تو اوپن ہوگا, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے نمبرز پورے نہیں ہیں. جو بھی ان کے پاس میجورٹی ہے وہ ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ملا کے بنتی ہے. اچھا, یہ بھی فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان سے بہت ناراض ہیں اور شدید ترین ناراض ہیں. شاید یہ وجہ تھی کہ وزیر اعظم کو 50 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ جو ہے ان کو انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم دیں گے. اب مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتا ہے, لیکن انہوں نے اعلان کیا. تو میرا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشن اگر آتا ہے تو یہ پہلے سے جو کمزور حکومت ہے, گھبرائی ہوئی حکومت ہے, اس کی چولہے ہل جائیں گی. یہ جانا نہ جانا ایک الگ ایشو ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور اگر سرپرست اس کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ ایک دن میں گر جائے گی حکومت. تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں, وہ استعفے نہیں دے رہے, ان کے نمبر وہ کیا کہیں گے, اتحادی نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, کاف لیگ تو ویسے میری بات سنیں, آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے جرنلزم میں, آپ نے بھی پاکستان کی بہت سارے سیاسی ادوار دیکھے ہیں. جو حالت ان کی ہے, ان کا کوئی وزیر پرائم منسٹر کو شامل کر لیں, کوئی پریس کانفرنس کسی ملک کے ایشو پہ کرتے ہیں؟ غربت کے خاتمے پہ کر رہے ہیں, مہنگائی کے خاتمے پہ کر رہے ہیں, کشمیر پہ جا کے بات کرتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں کہ چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ آپ کو لگتا نہیں کرتے نا, وہ چارج شیٹ جو روز پیش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کھا لی ہے, خربوں کی کرپشن ہو گئی, تو وہ آپ کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کی تحریک اس قدر طاری ہے کہ یہ روزانہ آپ اس لیے اب آپ کہہ رہے ہیں اس لیے پورے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے, ان کا کوئی وزیر ٹھیک نہیں ہے, یا یہ جا کے این آر او کی بات کرتے ہیں, یا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ 30 لوگ ہیں؟ کسی بھی پارٹی کے لیے, کسی بھی اتحادی کے لیے یہ ناممکنات میں شامل ہے کہ عمران خان کی نالائکیوں کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھائے اور اپنے ووٹرز کے پاس جائے. ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, آپ مورالیٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیاست میں, آپ نہیں, آپ چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں چلو مورالیٹی کو بھی چھوڑ دیں بھائی, لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو جانا ہے نا. یہ سینسس کا جو ایشو چل رہا ہے, مجھے بتائیے کہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے ان کو سینسس پہ؟ کیا جی ڈی اے سپورٹ کر سکتی ہے ان کو سینسس پہ؟ کریں, اگر کرے جو ان کے اندر نہیں کر سکیں گے تو مطلب خلاف بھی تو نہیں کھڑے ہو رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیکس ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کو, جماعتوں کے, سیدھی بات, لوگ شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے, اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ہاں, لوگ بیزار ہیں ان سے, ہاتھ توڑتے ہیں ان کے سر سے نا, آپ دیکھیں ایک دن میں گرتے ہیں. نہیں, آپ کی یہ خواہش ہے یا خبر دے رہے ہیں آپ؟ یہ خواہش ہے کہ نمبر زیادہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ممبروں کو اگر ان کے ممبروں کو بھی فون جانا ختم ہو جائے نا کہ بھئی تم نے اجلاس میں پہنچنا ہے, تم نے کورم پورا کرنا ہے, تم نے بجٹ پہ ووٹ ڈالنا ہے, ختم ہو جائے نا, تو آپ مجھے ان کے بدے پورے کر کے دکھا دیں اسمبلی میں. نہیں, آپ کے پاس پورے ہیں کہ نہیں, وہ ان کو چھوڑ دیں آپ. نہیں, ہمارے تو پورے ہیں پورے کے اوپر. اچھا, سینٹ میں کیا حالات ہیں آج؟ یہ پچھلے کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں کہ جی سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ اوپن بیلٹ پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بڑے حوالے دے رہے ہیں, چارٹر ڈیموکریسی کے بھی دے رہے ہیں, اصول دے رہے ہیں, اصولوں کے بھی دے رہے ہیں, شفافیت کی بھی دے رہے ہیں, سب کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو شرم آتی ہے نہیں آتی کہ ابھی انہی دنوں میں نون لیگ کے ایم پی ایز, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بوزدار سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ایک وکٹ گرا دی, دوسری وکٹ گرا دی, اور ان کے ایم پی ایز نے بوزدار پہ اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ کیا ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ یہ ایک طرف خود یہ کر رہے ہیں. پھر یہ جو آپ نے سنجانی صاحب کے نو کانفیڈنس کی بات بتائی, انہوں نے ہمارے ووٹ چوری کیے, انہوں نے ہمارے ووٹ خریدے, اس کے بعد جشن منایا, سیلیبریٹ کیا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو جائے اور کشمیر ختم ہو جائے. جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, صرف وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہی چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو. ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ کو کیا پتا؟ ہمیں پتا ہے کہ نہیں دیں گے ان کو. نہیں, آپ کو اپنے لوگوں کا پتا ہے؟ نہیں, ہمارے لوگ دیں گے انشاءاللہ. مگر آپ لوگوں نے وہ جو 12-14 ووٹ چوری ہو گئے تھے, وہ آج تک اس کی انکوائری آپ نے پارٹی میں کی ہے؟ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. ٹھیک ہے, کوئی ایکشن لیا؟ ویسے چھوڑ کے چلا گیا نا, اس کو پتا تھا نا کہ ہم پہنچ گئے اس تک. دیکھیں کس کی بات کر رہے ہیں, نام لیں. کیسے چلے گئے تھے خانزادہ صاحب تھے, وہ پھر ان کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی دیا, اس کو کمپنسیٹ بھی کیا نا. ایک تو چلے پتا چل گیا. دیکھیں ہمارے یہاں سندھ میں خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو,
ہر ایسے الیکشن سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے, پیپلز پارٹی میں یہ لوگ ناراض ہیں, پیپلز پارٹی کو یہ ووٹ نہیں کریں گے. آج تک مجھے کوئی ایک موقع بتائیں جہاں پہ ایون سیکرٹ ووٹنگ ہوئی ہو, پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ کم ہوا ہو, ایک بتاتے مجھے موقع. سب پورے ہوتے ہیں. یہ بتاتے ہیں یہ ناراض ہے وہ ناراض ہے, لیکن جب ووٹ پڑتے ہیں تو ہمارے پورے نکلتے ہیں. نہیں تو 14 ووٹ جب ہاتھ سے بجائے جو صاحب کے, وہ تو سینٹ کی نہیں, میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اسمبلی کی بات نہیں, میں سینٹ کی بات. دیکھیے وہاں تو بہت سارے فیکٹرز تھے نا, یہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کیا فیکٹر ہوتا ہے؟ کیسے اچانک سے ہاں کرتے ہوئے نہ ہو جاتے ہیں, سیدھا دکھاتے ہوئے سجے دکھا کے کھبے ہو جاتے ہیں. وہ فون آتے ہیں نا, اس میں نمبر نہیں آتا. اچھا وہاں سے فون بھی آتے ہیں, وہاں سے فون آتے ہیں, پھر لالچ بھی ہوتی ہے. پھر اچھا یہ جو جہاں سے فون آتے ہیں, دیکھیں یہی بات بار بار کی جا رہی ہے. مجھے تو نہیں آتا. اچھا آپ کو نہیں آتا, آپ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں غنی غنی صاحب, آپ کو نہیں آتا اس لیے آپ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایونچولی, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لائک لانگ مارچ کر لیں, چاہے آپ دھرنا دے دیں, چاہے آپ عدم اعتماد کا اگر آپ لوگ نہیں لا سکے, یہ سینٹ انتخابات کے بعد اگر آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, یہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایونچولی آپ کو پتہ ہے بات کرنی پڑے گی, مکالمہ ہونا پڑے گا, یا کوئی بیٹھ کے مذاکرات ٹائپ کی کوئی چیز ہونی پڑے گی. مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی خواہش پر اپنا سر خم کر دوں, لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہونی پڑے گی. ان مقتدر حلقوں سے بات کرنے کے لیے کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہوگی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ سے دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ڈیسیشن نہیں ہے نا. اب تو ہم کہہ رہے ہیں جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. ہم یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اس میں ابھی تک کھڑے ہیں. جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, پیپلز پارٹی کا پریفر کرتی ہے نا. اچھا نہیں مان تو رہی ہے, لیکن آپ نے جو بات کہی نا اس کے اندر وزن ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے اس کا. چلے ساری چیزیں اگر کرنی بھی ہو تو ہم آگے بڑھیں گے کیسے. دیکھیں پہلے تو ان قوتوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا نا کہ وہ امپارشل ہیں. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران کے پیچھے کھڑے ہیں, اس کو سہارا دے کے کھڑے ہیں, اس کو الیکشن میں لے کر آ گئے ہیں, اسی حکومت کو چلا وہ رہے ہیں, تو پھر ظاہر اس صورتحال میں تو نہیں ہو سکتی بات. پہلے تو امپارشلٹی آنی چاہیے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ٹھیک ہے, اب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, پھر یہ بیٹھ کے آپ دیکھیں جو آپ کے آئین کے مطابق چیزیں ہیں اس کو آئین کے مطابق چلنے دیں. وہ اپنے آپ کو سسٹم سے نکال دیں نا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت, ان سے بات کی بغیر بھی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہ صرف اپنے آپ کو سسٹم سے نکال دیں. لیٹ دا پولیٹیشینز ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کو فیصلہ کرنے دیں. نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے, احتجاج بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے ملکوں میں ہوتا ہے بھائی. جو بڑے بڑے جہاں سیٹل مطلب اتنے صدیوں سے جب جمہوریتیں چل رہی ہیں, وہاں انتخابات نہیں ہوتے کیا؟ وہاں سال سال میں حکومتیں چلی جاتی ہیں, وہاں تو کوئی قیامت نہیں آتی. یہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے. پر اینڈ گیم پتا ہونا چاہیے نا غنی صاحب, کیونکہ ہم دہلی کا اگر ہم دیکھ لیں حال اس وقت جو ہو رہا ہے, جو وہاں پر کسان موومنٹ چل رہی ہے, اور ان کو پتا ہے نا انہوں نے کہاں کون سی بل میں کون سی شک کو منظور کروانا ہے یا ختم کروانا ہے. تو آپ لوگوں کا تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ اینڈ گول کیا ہے. بڑا آسان ہے نا. دیکھیں کس نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں نا, ہم تو اس حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, تو کب ہونے چاہیے؟ فوری ہونے چاہیے, سینٹ الیکشن کے بعد ہونے چاہیے, بلدیاتی انتخابات کے بعد ہونے چاہیے. یہ حکومت جتنا جلدی جائے گی اتنا جلدی اس ملک کے لوگوں کے اوپر سے مصیبت ٹلے گی. نہیں لیکن وہ نہیں جائے گی. دیکھیں جائے گی. یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ جائے گی؟ یہ کون کس بنیاد پہ کہتا تھا وہ جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں؟ سرا اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. یہ جانے کو ہے, یہ حکومت جو ہے یہ خواہش ہے آپ کی. یہ حکومت مانگے تانگے کی ہے. یہ حکومت سہاروں پہ کھڑی ہے. اس حکومت سے سارے ہٹ جائیں تو یہ ایک دن کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ سہارے ہی تو نہیں ہٹ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو چلانے کی قیمت اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں نے کتنا عرصہ اور بھگتنی ہے, پے کرنی ہے. اس وقت اس ملک میں جو مہنگائی ہے, مجھے بتائیے کہ پاکستان میں چینی جتنی پیدا ہوتی ہے, جتنی ہماری پروڈکشن ہے, ہم چینی کو ایکسپورٹ کرتے تھے. چینی امپورٹ کرنی پڑ گئی ہمیں. عجیب بات ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ رکھنی چاہیے تو یہ باہر بھجوا دیتے ہیں, پھر کم پڑتی ہے تو پھر وہی چینی دوبارہ منگوا رہے ہیں. گندم کی فصل آپ کی مارچ اپریل میں اترتی ہے. صحیح. پنجاب میں 76% گندم آپ کی پیدا ہوتی ہے. ایک مہینے کے اندر وہاں گندم کا جو ہے وہ قحط آ جاتا ہے, کسی کے پاس گندم دستیاب نہیں ہوتی, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایل این جی کے ساتھ یہ جو حشر انہوں نے کیا ہے, کتنی انہوں نے قیمتیں بڑھی ہیں آپ کی. نہیں پر یہ لیجسلیشن کہاں ہوگی, یہ سڑکوں پر تو نہیں ہوگی نا. اس کو کریکٹیو میجرز کیسے آئیں گے؟ کریکٹیو میجرز کیسے آئیں گے؟ وہ سڑکوں پہ جا کے آپ کو چور کہیں گے, آپ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں مگر کوئی تو ہوگا نا طریقہ کار. سڑکوں پہ تو نہیں ہوگا, یہ عوام تو نہیں نکل کر آئے گی کہ ہمیں. سڑکوں پر احتجاج کے نتیجے میں حکومتیں جاتی ہیں. کہاں گئی؟ جائے گی, کیوں نہیں جاتی ہے نا. کون سی لاسٹ کون سی گئی حکومت مہنگائی کی وجہ سے؟ لیکن یہ دیکھیں نا, اگین آپ بات کر رہے ہیں خواہشات میں اور حقیقت میں فرق. آپ کے ملک میں آئین میں سارے پروویژنز موجود ہیں.
کہ الیکشنز کس طرح ہو سکتے ہیں. اور وہ آئین جو بھٹو صاحب نے بنایا ہے جس کا آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں, اور اس آئین میں طریقہ کار بھی وضع ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر پارلیمانی رویوں کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, اگر غیر پارلیمانی رویہ کوئی بھی اختیار کرے گا, مریم نواز نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے خلاف غیر آئینی اقدام کے ہم خلاف ہیں. غیر آئینی یہ سڑکوں پہ جا کے نکل کے یہ کہنا حکومت چلی جائے, یہ غیر آئینی نہیں ہے. نہیں, اس لیے نہیں میں عرض کروں آپ سے. دیکھیں, اگر اس ملک کے لوگ مصیبت میں ہوں, اگر حکومت کی مس مینجمنٹ, نالائکی, نااہلی کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ڈوب رہی ہو, اس ملک کا پورا نظام تباہ ہو رہا ہو, اس ملک میں کوئی چیز آپ کو سیدھی چلتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو, اس ملک میں میڈیا کو آزادی کے ساتھ اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملتا ہو, اس ملک میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں, تو آپ کیا کہہ سکتی ہیں کہ وہ جمہوریت ٹھیک ہے؟ کیا پارلیمنٹ جس طرح یہ چلا رہے ہیں کہ اس طرح جمہوریت ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ غیر جمہوری ہو جائیں گے اس جمہوریت کو غیر جمہوریت کو ہٹانے کے لیے آپ غیر جمہوری کسی بھی حکومت پر عوامی دباؤ ڈالنا, اس دباؤ کے نتیجے میں ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا, اس دباؤ کے ذریعے حکومت کو مجبور کرنا کہ وہ استعفیٰ دے دے, یہ کوئی غیر آئینی قائم نہیں. استعفے کی بات کر, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کسی کو ٹیک اوور کر لے آ کے اس کو, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سڑکوں پہ جا کر اسلام آباد میں کھڑے ہو کر آپ کیا کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جانے والا یہ تھوڑی کہے گا خوشی سے کہ میں جا رہا ہوں, وہ تو حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ریزائن کرتا ہے. تو آپ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ وہ ریزائن کر دیں. جی اچھا, یہ لانگ مارچ کے تھرو ہوگا یا عدم اعتماد کے تھرو؟ دیکھیں, لانگ مارچ جو ہے نا یہ بڑا مختلف ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, صوبہ سندھ کے ہر ضلع سے اگر ایک ریلی نکلے گی ہزاروں گاڑیوں کی, پنجاب کے ہر ضلع سے ہزاروں گاڑیوں کی ریلی نکلے گی, بلوچستان اور کے پی کے ہر ضلع سے ہزاروں گاڑیوں کی ریلی نکلے گی, اور ان سب کا رخ اسلام آباد کی جانب ہوگا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈ میں کوئی مذاکرات اور ڈیل کر لی تو کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوگی جو ہمارے. لیکن یہ تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کر لیتا ہے, یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں نا کس طرح کا تاثر بنے. لیکن انہوں نے نون لیگ کے بارے میں یہ نہیں کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں مریم, اور یہ بات تو بڑی اوپنلی کہی جاتی ہے کہ یہ اس کا فائدہ اگر عدم اعتماد آتا ہے تو اس کا فائدہ خاص کر بلاول صاحب کو جائے گا, آپ کی پارٹی کو جائے گا, کیونکہ مریم نواز نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں موجود, پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے ایک ان ہاؤس چینج آپ کو سوٹ کرتا ہے نا. ان ہاؤس چینج آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس کا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا. دیکھیں, اگر حکومت چلی جاتی ہے تو اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا, اور چونکہ یہ ایک موو صرف پیپلز پارٹی کا تو نہیں, ہم اپنے ووٹوں پہ تو نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے نا. اس میں جو بڑا نمبر ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. اگر پی ایم ایل این اسی نمبر کے ساتھ ہے اور نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا رائٹ تو ان کا بنے گا نا, کہ وہ آ کے کلیم کریں گے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہونا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے, پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا جی کس کو بنانا ہے, کسی ایک سیٹ والے کو بنا دیں, وہ الگ بات ہے. بٹ کیا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو ان ہاؤس چینج سے, ہاں یا نہ؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ کیوں کہہ رہی ہے؟ پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا, اس ملک کو فائدہ ہوگا. یہ نالائق حکومت اگر چلی جائے گی تو اس ملک کے ایک ایک شہری کو فائدہ ہوگا اس سے. اچھا, اور اگر یہ بات کہی جاتی ہے, اس پر آپ کو یہاں پر بریک لیتے ہیں, مگر ایک اہم سوال ہوگا کہ اگر ایک اسٹیبلشمنٹ کا اگر ایک فیصلہ ہے کسی کو نہیں لانا تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو 10. ہم بات کریں سعید غنی صاحب سے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان ہاؤس چینج سے ان کو فائدہ ہوگا, یعنی آپ نے کہا یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فائدہ ہوگا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک تاثر عام ہے کہ ایک شخص ایکسیپٹیبل نہیں ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ ڈیل یا جو بھی بروکر کرے کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ آپ آ جائیں یا بلاول آ جائیں, تو کیا یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو منظور ہوگا؟ یہ تو ابھی آپ بات کر رہی ہیں تو assumptions پہ, ٹھیک ہے. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پر یہ جو لڑائی ہے وہ اسی بات کی ہے نا کہ کسی کو یہ حق تو نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ جی نہیں, آئینی طور پر, اصولی طور پر ہے نا. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اختیار ہمیں نہیں ملا بڑے عرصے تک, لیکن ہے تو صحیح نا. اگر لوگ سمجھتے ہیں غلط کا ہے, برا کا ہے, تو مسترد کریں گے ان کو, لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے پاکستان کے لوگوں کے. تو یہ ہم بنیادی طور پر کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ووٹ کے ذریعے اختیار آئین دیتا ہے, جو دنیا بھر میں مروجہ طریقہ کار ہے. دیکھیں, اگر یہ بات ہوتی تو ووٹ کو عزت دو کی پوری تحریک چلی پنجاب میں, اس کے بعد جو تمام تر چیزیں ہوئیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹی روڈ پہ جو جام ہوا, جو عوام سڑکوں پر نکل کے آئے, مگر نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں, یہ عوام کے اوپر آپ اتنا ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ نے کس پہ کریں,
نہیں عوام کیسے آپ کا کیس لڑے گی جب عوام کو نمائندگی حاصل نہیں ہے؟ میں آپ ایک سیس کروں نا، یہ ایک بڑی ایک مشکل لڑائی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، جو ہم لوگوں کو کہ آپ یہ تو نہیں کہ ہم چٹکی بجائیں گے سارے ہو جائیں گے. ایک جدوجہد ہے نا جو پتہ نہیں کب سے پیپلز پارٹی کرتی ہوئی آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے 5 سال غنی صاحب. نہیں لیکن اب اس اقتدار میں بھی اس میں بھی کتنی کمپرومائزز کیے گئے، اس اقتدار میں بھی اس میں متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ ہی رہی ہے، کتنی ناراض ہوئی آپ سے، کس نے منایا ان کو، کون بیچ میں پڑھ کے آپ کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے؟ نہیں وہ تو ہم کر رہے تھے، باقی کوئی اور کرنے نہیں دے رہا تھا. ان 5 سالوں میں بھی افتخار چودھری کو ہمارے سر پہ بٹھا کے جس طرح ہمیں ڈسٹرب کیا گیا، حکومت چلانے کی ہمیں بالکل بھی جس طرح چلنی چاہیے اس طرح نہیں چل رہی تھی. کبھی وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ جا کے عدالت میں کھڑے ہو گئے اور وہ میمو اسکینڈل ہمارے گلے پڑا رہا. میڈیا کے کچھ چینلز تواتر کے ساتھ روزانہ ہماری حکومت کو گرا رہے تھے، رات کو وہ سوتے تھے تو سمجھتے تھے الٹی گنتی چل رہی تھی، وہ الٹی گنتی چل رہی تھی. ان حالات میں جمہوریتیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں. اگر ملک میں کوئی حکومت ہے تو اسے چلنا چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں چل رہی تو اس کا فیصلہ بھی پھر عوام کو کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک چل رہی کہ نہیں چل رہی. عوام تو صرف اپنے انگوٹھے سے اپنا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جن کو حکومتیں لانی چاہیے بدقسمتی سے وہ اس طرح لا نہیں رہے ہیں. عوام کو لانی چاہیے اور عوام کے ذریعے جانی چاہیے، وہ جا بھی نہیں رہی ہیں. یہاں کبھی عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومتیں چلی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے غنی صاحب، یہ اجازت دیجیے گا مجھے کہنے کے لیے، یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ڈس اپوائنٹ کیا عوام کو. آپ لوگوں نے بذات خود یہ تمام پیار پارٹی جو آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کمپرومائز کرتے ہیں عوام کا اسٹیک. مجھے ایک یاد ہے جی، غلطیاں ہم سے بھی بالکل ہوئی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں کی ہوں گی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بات مانی کہ مجھے 88 میں شاید گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی اور ہم اپوزیشن میں بیٹھتے، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی کہ 11 سال جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، ہمارے ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ہزاروں کو کوڑے لگے، کیا کیا کچھ ہوا. تو ایک وہ بھی تو پریشر تھا نا کہ لوگوں کو امید تھی کہ جی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی اور ہم باہر نکلیں گے کچھ کریں گے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہوئیں، لیکن بہرحال وہ حکومت کمپرومائز تھی. میں ریسپیکٹ کرتی ہوں، میں اس کو نہیں کہتی، میں آپ کو مانتی ہوں، لیکن دیکھیں پھر لیٹس برنگ ان دا شرجیل میمنز اینڈ دا سیال اینڈ دا کرپشن اینڈ دا ڈاکٹر عاصم اینڈ دا غنی مجید اینڈ ایوری تھنگ ایلس اینڈ دا مسٹر 10%. میں کہہ رہی ہوں ایک کرپشن کا تاثر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ختم کر پا رہی. اتنی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس کو تاثر کہا ہے. دیکھیں پرابلم یہی ہے جو میں نے کہا نا کہ اگر ایک چینل صبح سے شام تک بیٹھ کر یہی بینڈ بجائے گا، شرجیل میمن کے انہوں نے باتھ روم کے ٹب سے پتہ نہیں کتنے وہ نکالوا لیے تھے پیسے، وہ کہاں ہیں پیسے؟ وہ یہاں سے ایک لانچ میں سنا تھا وہ پیسے چلے گئے کسی ملک میں، اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ چھاپا پڑا ہے کہیں اور پیسے نکلے کہیں سے گھر سے. ہم تو پوچھتے، میں نے خود فون کیا جس چینل نے خبر چلائی کہ مجھے بتاؤ تو چھاپا مارا کس نے، کون سی ایجنسی جسے چھاپا مارا ہے؟ مجھے تو بتاؤ. آپ نے کر دیا حکومت کے لیے کہ آپ نے کرپشن یا گٹکے کے بزنس سے لے کے تمام تر بزنس میں آپ کا کام ہے، اور آپ لوگ سورج نہیں ٹھیک کر سکتے کیونکہ آپ لوگ ہسپتال بنا دیتے ہیں، ڈرینیج آپ لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ. میں عرض کروں آپ سے اس بات میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو ہر الیکشن میں ہروانے کی کوشش کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی میں کرپٹ عناصر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کہاں نہیں ہوگے. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا سارے فرشتے ہیں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ. ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. میری سنیں نا، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہیں. آپ کو کوئی ایسی پارٹی نہیں ملے گی جہاں پہ آپ کے سارے فرشتے بیٹھے یا کسی ایک پارٹی میں آپ یہ کہیں کہ سارے کو چور بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا. اچھے اور برے ہوتے ہیں، لیکن یہ تاثر جو ہے نا کہ جی پارٹی ایز اے ہول کوئی کسی کو کہتی ہے کہ جا کے جی ہمیں اتنے پیسے اکٹھے کر کے، تو یہ غلط ہے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے اتنی وزارتیں دیتے ہیں، مجھے نہ دیں تو میں کیا کروں گا؟ میں تو اسی تنخواہ پہ کام کرنے والا آدمی ہوں، میں نے تو کوئی پارٹی چھوڑ کے نہیں جانی. مجھ سے تو کبھی نہیں مانگا کہ مجھے اتنے. تو اگر پارٹی یہی کرے کہ جی پیسے لینے ہم ہر مہینے کسی سے، تو پھر مجھے اچھی وزارتیں نہ دیتے نا، پھر کسی ایسے کو اس پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں حیدرآباد میں جلسہ، تمام تر جلسے، اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ عوام بہت آئی ہے، بہت عوام آئی ہے، بڑے جلسے ہوئے. حیدرآباد کا جلسہ کراچی سے بھی بڑا ہوگا، تمام پی ڈی ایم کے جلسوں سے بڑا ہوگا. ملتان میں بھی آپ لوگوں نے جلسہ کیا، ایسے حالات نہیں تھے. لاہور میں بھی جلسہ کہیں یا جلسی کہیں، مطلب ایک عام تاثر یہ تھا کہ لوگ آئے. پوائنٹ یہ ہے کہ عوام آپ لوگوں کے لیے نکل آئیں گے. عوام کو آپ کب ڈس اپوائنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پوچھا تو وہ کر دوں پھر. ہاں چلیں. دیکھیں ایک تو سندھ میں 2018 کے انتخابات میں جتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نہیں ملی،
ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में नहीं मिली, ये 2008 में जब शहीद बीबी शहीद हो गई थी, जो हमदर्दी का एक बहुत बड़ा एक वेव थी, हमें उस वक्त नहीं मिली। 2018 में हमें उन तमाम इलेक्शंस के मुकाबले में ज्यादा वोट मिली, मुश्किल हालात में, जब हमारे लोगों को धमकियां भी आ रही थी कि भाई पार्टी का टिकट मत लो, फलां के टिकट पे खड़े हो जाओ, किसी को वजीर आला नॉमिनेट कर दिया था, किसी को होम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया था, सारे शेरवानी हालात अच्छे थे कि फॉर्म नहीं जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिंध के लोगों को भले कोई कुछ भी कहता रहे, एक बड़ी अक्सरियत लोगों की जाहिल और बेवकूफ नहीं होती है, बाशऊर होते हैं। ठीक है, 19-20 आप कह सकते हैं कि लोग हमदर्दी में देते होते हैं। अगर सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को इतनी वाज़ेह अक्सरियत दे रहे हैं, सही। हम ये नहीं कहते कि हमने यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं और हमें वो वोट कर रहे हैं। तो पाक तहरीक इंसाफ को क्यों वोट पड़ता अगर इतने मुतमईन होते तो? नहीं, तो तहरीक इंसाफ ने तो 2 सीटें वहां से ली हैं, वो भी 2 लोग अपनी जाती हैसियत से जीते। कराची में जिस तरह जितवाया, वो तो सो गए थे। लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वी आर आउट ऑफ टाइम। देखिए, आपने डिसअपॉइंट, देखिए मेरा नहीं ख्याल है, देखिए ये किसी हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक उस हुकूमत को हटाने के लिए अगर चल रही हो, तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि जी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हुकूमत को हम गिरा देंगे और आईनी तरीके से, तो ये गलत है। ठीक, अगर तो ये करें कि हम जाके हमलावर हो जाए इस तरह ये हुए, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम 5-6 लाख आदमी बताना छोड़ देना, हमको घर जाना होगा, ये तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ पीछे से हाथ हटे, बार ये कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पीछे से हाथ हटे तो एक दिन में गिरता है। पीछे से हाथ ही तो नहीं हट रहा, आप लोग उस हाथ को उठाने के लिए। मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, तो बेसिकली आप प्रेशर करने के लिए वो हाथ आपके प्रेशर, इमरान की नफरत में ना हटे भले, ईडीएम की मोहब्बत में ना हटे भले, अवाम की, लेकिन इस मुल्क का जो हशरी नालायक हुक्मरान कर रहे हैं, ये मुल्क मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का है। ठीक, मैं ये किसी पे शुबा नहीं करूंगा कि किसी को मुल्क का एहसास नहीं है। मैं नहीं चाहती आपको बात काटूं, सबको कम से कम मुल्क का एहसास है। लास्ट तो ये बात जरूर रियलाइज करेंगे। तो अब बेसिकली आप सड़कों पे लाएंगे तो आप हाथ हटवाएंगे? हाँ नहीं, हाथ तो हट जाएगा ना, नहीं हट भाई, वो हट जाएगा, वो चले। देखिए, इस मुल्क के हालात आप कुछ ना करेंगे सना, इस मुल्क के हालात अगर ठीक करने हैं, इस मुल्क का निजाम अगर आपने ठीक करना है, इस मुल्क के गरीबों के हालात अगर आपने ठीक करना है। हलीम आदिल शेख बेचारे का फार्म हाउस को आप लोगों ने आज मतलब हैदराबाद में, हलीम आदिल शेख है कि हलीम आदिल शेख कह रहे हैं कि देखिए खोखर पैलेस को लाहौर में गिलाया भाई, आपने बदला लिया, अपना हिसाब बराबर किया। मैं आपसे अर्ज कर दूं, देखिए 30 साल के लिए एक जमीन लीज पे दी जाती है और उसका एक पर्पज होता है। ठीक, कि आप कोई पोल्ट्री फार्म के लिए ले लेते हैं, कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले लेते हैं, उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसको आप अपना महल बना के कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये अभी अचानक से नहीं हुआ है। इस पर 2019 से जो है वो केसेस चल रहे हैं। इसके तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं, ये मोहम्मद अली शाह की ख्वाहिश पर नहीं, ये एक नहीं है, ये कोई अराउंड मोर देन 60 केसेस हैं जिसको किया है। और मिसयूज ऑफ आप कहते हैं कि लैंड जो होती है, खोखर पैलेस भी अगर उसको गिराया गया तो उसकी भी मुझे नहीं पता उसका क्या इशू होगी ना, मुझे नहीं पता। अगर हलीम आदिल शेख की जमीन गिराने का रीजन है तो उसका भी हो सकता है। मुझे उसकी तफसील नहीं पता है, जमीन का क्या, इसका मुझे पता है कि 30 साल लीज की जमीन थी, और 30 साल जमीन पे आप अपने घर नहीं बना सकते, अपने इस तरह के फार्म हाउसेज नहीं बना सकते, उनको इस तरह कमर्शियली इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुरा किया आपने, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और हमें इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त कम है। आई होप कि हमने कुछ आपको क्लैरिटी दी हो अपने सवालों के थ्रू। आप अपना फीडबैक दीजिएगा एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।